बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो बड़ी अहम खबरें हैं, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक डेवलपमेंट तो ये है कि अरशद शरीफ साहब के बारे में बड़े हौलनाक किस्म के इंकशाफात हो रहे हैं, और अरशद शरीफ साहब के साथ जो हुआ, मतलब जो इंकशाफ हो रहे हैं कि उनको पहले तशद्दुद किया गया, फिर उनको करीब से फायर किया गया, उनके नाखून खींचे गए, उनके हाथ की हड्डियाँ टूटी हुई थी, और फिर ये बड़े अजीबोगरीब से मामला था कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनका पोस्टमार्टम छुपाने की क्यों कोशिश की। बहरहाल ये एक क्वेश्चन है। उनकी वालदा हाई कोर्ट तक गई थी और शायद उनके उनके नॉलेज में ये वाली चीज़ें हों। बड़ी तकलीफ दह बात है, और इसी वाक़यात को बहाना बनाकर, जवाज़ बनाकर कुछ और जो सहाफ़ी हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज में सर्व करने वाले वो अफराद जो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हर तरह का गंद कीचड़ फेंक रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे, माशाल्लाह मैंने जो है वो तंज़न कहा है, तो वो क्या गुल खिला रहे हैं ये बात भी करेंगे। ये बात डिस्कस करने के काबिल है। और एक शनाख्ती कार्ड है 35200782133392। इसके मतलब बड़े दिलचस्प हकायक हैं, बड़ी दिलचस्प बातें हैं, वो भी वो शेयर करनी है। और सुलेमान जो हैं नियाज़ी और कासम खान नियाज़ी, ये दो नौजवान आज जो हैं वो पहुँचे हैं पाकिस्तान, और अपने वालिद की इयादत करने आए हैं। तकरीबन 4 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है ये अपने वालिद से नहीं मिले थे। और इनके वालिद का नाम आप अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान साहब, इमरान खान हैं, इमरान खान नियाज़ी, इमरान अहमद खान नियाज़ी। तो बड़ा सीन होगा। ज़ाहिर है कि जब औलाद औलाद होती है सर, बड़ी ख़बरें अजीबोगरीब किस्म की आती रही हैं कि जी कि वो अपने बाप के ख़िलाफ़ हो चुके हैं, ये है वो है। जमाइमा आज तक उनके नाम के ऊपर बैठी हुई हैं बकौल शख्स से, लेकिन उसके पीछे भी कई कहानियाँ बयान की जाती हैं, कई बातें की जाती हैं कि वो टेरियन को लेके बैठी हुई हैं। वो क्यों लेके बैठी हुई हैं? इसके पीछे पाकिस्तान की सर्विस में जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तब हमारे जो ज़राए हैं पाकिस्तान सर्विस ऑफ पाकिस्तान में मौजूद ब्यूरोक्रेट्स, वो बताते थे, वो इंकशाफ करते थे कि अभी वक्त शायद नहीं आया, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब ने जितनी लुट मचाई हुई है पाकिस्तान, और वो जो पैसा बाहर जा रहा है, ये कोई ना कोई कनेक्शन लंदन में उनकी जो साबिक अहलिया हैं, ये उनके साथ निकलेगा। ये ख़दशात हैं, पता नहीं ये दुरुस्त निकलता है कि नहीं निकलता। तो लेकिन बड़ी अजीबोगरीब बात है ये वाली। तो हमने तो एक्सपीरियंस भी किया है, सुना भी है कि बेटियां जो होती हैं वो वालिदैन की ज़्यादा हमदर्द होती हैं। ज़ाहिर है कि जब बाप के ऊपर कातलाना हमला हुआ हो, ये ख़बरें पहुंची हुई हों, तो औलाद जो है वो तकलीफ़ में होती है। बेटों से ज़्यादा तकलीफ़ बेटियों को होती है, लेकिन बेटे मिलने आए हैं क्योंकि इमरान खान साहब, और ज़ाहिर है कि बेटियां हर्ट भी ज़्यादा होती हैं, और इमरान खान साहब ने अपनी बेटी को ओन नहीं किया हुआ। तो वो जो टेरियन हैं वो अगर आपको याद हो कि जब फादर्स डे था, तो जो ये पिछला फादर्स डे जो जून में गुज़रा है, तो जमाइमा ने टेरियन की जो तस्वीर है वो अपने भाई के साथ लगा के, बेन बेन नाम है उनका, बेनज़िक इसका इस तरह का नाम है उनका, वो तस्वीर लगा के कि फादरली फ़िगर, ये इमरान खान साहब के मुंह के ऊपर एक तरह से थप्पड़ मारा था, एक बाप के मुंह के ऊपर, कि यार उसको उसकी औकात दिखाई थी कि तुम, ये वो तुम्हारी औलाद है, तुम जिसको ओन नहीं कर सकते, और सुतेला मामू उसको बाप की तरह पाल रहा है, ये वो कहना चाह रही थी। तो मैं सोच रहा था कि जो टेरियन है, जब उनको पता चला हुआ होगा कि मेरे बाप के साथ क्या हुआ है, तो दोनों तरह के जज्बात होंगे। एक के बाप की तकलीफ़ बेटियों को बहुत होती है, और दूसरी बहन उसी वक्त वो एक इमोशनल क्राइसिस का भी शिकार है कि उनके साथ, जिसको हम कहते हैं ना कि वो एक जज्बाती उनको ठेस पहुंची हुई है कि उनको ओन नहीं किया गया, उनको बेटी का दर्जा नहीं दिया गया इमरान खान साहब की तरफ से। तो वो तकलीफ़ भी अपनी जगह पर होगी, लेकिन कासम साहब और जो हैं सुलेमान साहब, ये दोनों अपने बाप से मिलने 4 साल बाद आए। कहानियाँ बड़ी अजीबोगरीब सी हैं और सीना गज़ट भी हैं, और फिर ज़ाहिर है कि ये कहानियाँ कुछ ना कुछ हो तो बात बनती है कि जी कि वो इमरान खान साहब के दूसरी शादी के बाद ख़िलाफ़ हो गए थे।
بلکہ جب ریحام خان کے ساتھ شادی ہوئی تھی تو ہی خبریں اس طرح کی آئی تھیں کہ وہ خلاف ہو گئے تھے اور وہ ان کو اچھا نہیں لگا تھا. تو پھر تیسری شادی ہو گئی خان صاحب کی، اور تیسری شادی نے ایک علیحدہ سے ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں، وہ روحانیت کی. اور وہ جو یہ جو ہوتا ہے تویز دھاگے، یہ وہ جو بھی عملیات ستاروں کی چالیں. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بڑا 2-3 باتیں بڑی کلیئرلی کہی گئی تھی. ایک تو یہاں پر جو زمان پارک والا گھر ہے نا جی، یہ بات آپ مطلب آپ کے لیے ہو سکتا ہے انکشاف ہو سکتا ہے نہ ہو. یہاں پر ان کی ایک بہن رہتی تھی، اور وہ بشرا بی بی جو ہے نا، وہ نند اور بھابھی، وہ والی جو ٹسل ہوتی ہے ہمارے یہاں پر کلچر ہے، شاید دنیا بھر میں ہوگا لیکن ہمارے ہاں تو ہم نے چونکہ آبزرو کرتے ہیں ہے. تو انہوں نے کہا، بہانا پایا کہ وہاں پر آصف کا سایہ ہے تو وہ مکان گرا کے بنائیں. وہ بھین جدوں وہ بھین نکلی کہ جی باجی انجولو بار مکان بنانا ہے، گرا کے بنانا ہے، تو وہ علیم خان صاحب کے خزانے کھلے. علیم خان صاحب نے وہ جو 2 کنال کا 1 کنال کا جو بھی ہے، مجھے رقبے کا نہیں پتہ، میں روزانہ اس گھر کے سامنے سے گزرتا ہوں تو میرا حساب کتاب ذرا کمزور ہے تو وہ کنال کا، یہ 2 کنال کا ہوگا گھر، 2 کنال کا لگتا ہے ویسے. تو وہ جناب بہن باہر نکلی کہ اب گر کے بنے گا تو پھر آ جاؤں گی. لیکن گرا کے جب مکان بنایا گیا کہ جی کہ نحوست کے سائے ہیں، تو اس کو مطلب آپ کی پرائم منسٹرشپ کے راستے میں رکاوٹ ہے. تو وہ جب بنا تو پھر چابیاں جو ہیں وہ بنی گالا پہنچ گئی، تو قبضہ ہو گیا میڈم کا. وہ جب ادھر آتی ہیں تو پھر ادھر اسٹے کرتی ہیں. اس طرح کی کہانی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ نہ بچیاں نہیں ملنا، وہ ملو گے تو وہ میں پھر گارنٹی نہیں دے سکتی کہ تم وزیر اعظم رہ پاؤ گے، بن پاؤ گے یا نہیں بن پاؤ گے. بن گئے تو پھر کہا کہ نہیں ابھی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ کام خراب ہو جانا اور آپ نہیں مل سکتے. تو وہ نہیں ملے، انگلینڈ ہی نہیں گئے. کہانی یہ اب سامنے آئی ہے کہ ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا کہ ان کے بچے آؤٹ ان کی زندگی سے، عمران خان صاحب کی زندگی سے. 4 سال بعد آئے، ظاہر ہے کہ کروشل ٹائم ہے خان صاحب کے اوپر، اور مجھے لگتا ہے کہ حوصلہ بڑا ہوگا بیٹوں کو دیکھ کے، انسانی فطری بات ہے. لیکن وہ کبھی امکان ہے کہ وہ والد صاحب کے ساتھ کسی قسم کی پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے، سکون سے رہیں گے، انگلینڈ میں ہی رہیں گے، واپس جائیں گے. یہ یہاں کے ہیں لوگ نا، پھر جن کو ہم کہتے ہیں کہ مورسی سیاست، کہ وہ آصفہ بھٹو بھائی بیمار ہوا تو آصفہ بھٹو ٹرک کے اوپر چڑھی ہوئی تھی. تو خیر، میں بات کر رہا تھا قاسم کی اور سلیمان کی. سلیمان اور قاسم جو ہیں وہ ان کو عمران خان صاحب کی زندگیوں سے نکالا گیا تھا ایک طرح سے، جس طرح سے بھی جو بھی بہانہ کر کے. تو ان کی زندگی میں انڈکٹ کیا چیزیں ہوئیں، یہ بڑی عجیب و غریب سی سٹوری ہے. اور یہ سٹوری عمران میر صاحب نے بریک کی ہے. عمران میر صاحب اور میں اکٹھے ایک دن پکڑے گئے تھے، اور عمران خان صاحب نے ہمیں اٹھایا تھا، اور بہانہ عمران خان صاحب کا تھا، سامنے تھے. غصہ کئی لوگوں کا تھا ہم دونوں کے اوپر. بظاہر جو 2 الزام لگے تھے ہمارے اوپر کہ ہم اداروں کی تضحیک کرتے ہیں اور خواتین کی بھی تضحیک کرتے ہیں، خاتون اول کی خاص کر. تو ہم نے بطور خاتون اول تو کیا تضحیک کرنی ہے، کوشچن اٹھاتے تھے کہ جی کہ کیپیسٹی کیا ہے اور معاملات کیا ہیں اور وہ پالیٹکس میں ان کتنی ہیں. ہم تب جب یہ سوال اٹھاتے تھے اور بتاتے تھے خبریں، تو تب لوگ جو تھے وہ میرے بڑے قریبی بھی نہیں، یار یہ بات نہیں کر جی وہ کون سا پالیٹکس میں ہے. اور ہم یہی بتاتے تھے کہ وہ پالیٹکس میں ان ہے، اور کس کی آڑ میں، کس کی اوٹ میں، روحانیت کی اوٹ میں. اور ان کا پورا جگڑ بند تھا، یعنی وہ پورا ایک مافیا کی طرز کے اوپر چل رہا تھا کہ نوٹ آئی جا رہے ہیں، کھینچی جا رہے ہیں نوٹ. اور وہ نیٹ ورک کا پتہ چلا، نہ کوئی ہیرا چھوڑا، نہ کوئی ہار چھوڑا، نہ کوئی کراکری چھوڑی، نہ کوئی کڑی چھوڑی. تو بچے ان کے جو تھے وہ ابراہیم تھا کہ موسیٰ تھا، یہ ابھی ابراہیم صاحب جناب وہ کڑیاں بیچتے رہے. کوئی ان کا ایک بھائی بھی ہے احمد، وہ بھی بیچتا رہا. اس طرح کی کہانیاں پھر سامنے آئیں. تو معاملہ کچھ گڑبڑ تھا. سٹوری جو عمران میر صاحب نے بریک کی ہے وہ بڑی مزے کی ہے، بڑی دلچسپ سٹوری ہے. آپ کان پکڑ لیں گے. ہمارے معاشرے میں اس طرح نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں تو سر طلاق ہو جائے تو وہ برن جیون ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایتھے جناب وہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، عجیب و غریب سا ہے. نادرا کا ریکارڈ نکالا ہے عمران میر صاحب نے، اور انہوں نے بتایا ہے
کہ جی کہ جو بشرا بیگم ہیں وہ ایک ہی وقت میں رجسٹرڈ ہیں 2 مردوں کے ساتھ. وہ ایک ہی وقت میں خاور مانیکا کی بھی بیوی ہیں. ان کی فیملی ٹری میں بھی ان کی بیگم نمبر 1 جو ہیں وہ بشرا ہیں، اور بشرا بیگم کہہ لیں آپ جو بھی کہنا چاہیں. اور دوسری میں ان کی چھوٹی بیگم ہے جن کی جو ایج ہے وہ 1979 کی ان کی تاریخ پیدائش ہے. سمیرہ آغا ان کا نام ہے. اور ایک بچی راہم 2020 میں وہ اس کی ماں بن چکی ہیں. اور خاور مانیکا صاحب جو ہیں وہ ان کی فیملی ٹری میں 2 بیگم، 2 بیٹے، 3 بیٹیاں. اور عمران خان صاحب کی جو ہے فیملی ٹری اس میں ان کے 4 بیٹے، یعنی کہ خاور مانیکا کے جو 2 بیٹے ہیں وہ بھی ان کے بیٹے نادرا کے ریکارڈ کے مطابق. بیوی بھی وہ جو خاور مانیکا کی بیوی بھی ہے، بچے بھی وہ جو خاور مانیکا کے بچے ہیں سوائے ایک لڑکی کے. یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے کہ وہ بچی کا نام کیوں مبشرہ غالباً نام ہے اس کا، وہ عمران خان صاحب کی فیملی ٹری میں نہیں ہے. اور جو مہر النساء ہے، یعنی دونوں بیٹیاں یہ بشرا بی بی کی ہیں اور خاور مانیکا سے ہیں، لیکن سرکاری کاغذوں میں ان 2 میں سے ایک بیٹی جو ہے جو مہر النساء ہے وہ عمران خان صاحب کے ویڈ لاک میں آتی ہے، اور جو مبشرہ ہے وہ عمران خان صاحب کے ویڈ لاک میں نہیں آتی، وہ ان کی بیٹی نہیں ہے سرکاری کاغذوں میں بھی. یہ حیران کن پریشان کن بات ہے کہ باقی بچوں کو اڈاپٹ کر لیا خان صاحب نے، اس کو نہیں کیا. خیر، تو جناب علی اسی طرح جو عمران خان صاحب کا فیملی ٹری ہے اس میں آتے ہیں ابراہیم 1994 کی پیدائش، موسیٰ 1996 کی پیدائش. اور دلچسپ بات سنیں کہ عمران خان صاحب کا دوسرا بیٹا جو سلیمان ہے وہ ہے 1996 کی ہی پیدائش. اب مہینہ کتنا اوپر نیچے ہو گیا ہوگا، تو ایک ہی سال میں یہ یا تو جڑواں تو ہے نہیں، جڑواں ہوتے تو پھر خاور صاحب کے کھاتے میں یہ کیوں پڑے ہوتے. تو دوسرا بیٹا وہ 1999 کی پیدائش ہے قاسم. ٹھیک ہے جی. تو یہ صورتحال ہے. اور مطلب اب یہ شرعی طور پر کتنی بات درست ہے کوئی نہیں، بادر ہی کوئی نہیں کرتا. عمران خان صاحب کی جو پارٹی فالوئنگ ہے، ان کے جو سیاسی کارکن ہیں، سیاسی کارکنوں سے زیادہ یہ عمران خان صاحب سیلیبریٹی ہیں. اور سیلیبریٹی کی جو فالوئنگ ہوتی ہے وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے. وہ تو کچھ جانے سمجھے بغیر ہی وہ اس کے اوپر محبت ہوتی ہے، تو اس کی ہر بات کے اوپر آمین ہوتی ہے. اور نیک ناجی صاحب کا دوسری دفعہ ذکر میں کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تلنگا پارٹی ہے. انہیں کہو کہ جی کہ اوے خاور مانیکا دی بڈھی، یعنی کہ اگر یہ والی بات بتائیں کہ یہ تک بشرا بی بی اس کی بھی بیوی ہے، اس کی بھی بیوی ہے سرکاری کاغذوں میں، تو سرکاری کاغذات سے یہ نا پھر کی ہے تو تینوں کی ہے. اور یار اس کے بچے اس کے بچے مطلب سرکاری کاغذوں میں تو تینوں کی ہے. یہ تو وڈا دل ہے خان صاحب دا بھی وڈا دل ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی دوجے کے کھاتے چ پائی ہوئی، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، لیکن عملاً تو یہی ہے. تو جو شناختی کارڈ کے اوپر جو عمران میر صاحب کی سٹوری ہے، ریسرچ ہے، اس کے مطابق تو بشرا بی بی نے اپنا شناختی کارڈ کے اوپر نام تبدیل کروایا خاور مانیکا. لیکن آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے، بلکہ تھوڑا سا زیادہ ہی ٹائم ہو گیا ہے، ٹیلنگز نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا جو ٹیکس پیئر والا ہے نا، بشرا بی بی نے نا وہ بزنس شروع کر دیا القاضیہ یونیورسٹی یہ وہ، تو یہ ٹیکس پیئر جو پروفائل ہے ان کا وہ بن چکا ہے، اور اس میں وہ خاور مانیکا کی اہلیہ ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں پاسپورٹ، یعنی کہ نیا شوہر جو وزیر اعظم پاکستان ہے، جس کے ایک اشارہ ابرو کے اوپر نیا شناختی کارڈ بھی بن سکتا ہے، نیا پاسپورٹ بھی بن سکتا ہے، ہر چیز نہیں بن سکتی ہے، لیکن بی بی نے اپنا شوہر جو ہے وہ پاسپورٹ سے تبدیل نہیں کروایا. اور ابھی تک جو ریکارڈ پڑا ہوا ہے اس میں خاور مانیکا ہی ان کے شوہر ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ٹریول کر رہی تھیں. اب شرعی طور پر جو کاغذی طور پر تو وہ نامحرم ہے ان کے کاغذوں کے حساب سے، لیکن وہ ٹریول کر رہی تھی. خیر ٹریول کیا کرنا ہے، وہ رہ بھی ان کے ساتھ رہی تھی. اور وہ جو قندیل بلوچ ہے وہ تو جو قتل ہو گئی تھی، وہ اس نے تو انکشاف جو کیا تھا وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے
کہ جو تب بشرا بی بی کو پنکی پیرنی کہا جاتا تھا، یہ اس نام سے معروف تھیں اور 1971 کی پیدائش ہے. تو مطلب وہ کہتی تھی کہ یہ تو وہاں پہ رہتی ہیں بنی گالہ میں. تو وہ شادی سے پہلے بھی بنی گالہ میں مقیم تھی با حوالہ ود یا با وجو جو ہے وہ یا با وجہ کیا اس کو کہیں گے عملیات تویز دھاگا. تو وہ تویز دھاگے جو بھی پھر ان کے رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا نکلے ہیں ان کے رزلٹ. تو پھر اسی طرح کیا اس کو کہیں گے کہ جی کہ یہ پاسپورٹ والی بھی میں نے آپ کو بات بتا دی. تو میں ساری جو گفتگو کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کس طرح کی فیملیاں ہیں، یہ کون سا کلچر ہے، یہ کیا عزت غیرت، یہ کیا ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کو کس پیرائے میں لکھا جائے. اس کو آزاد کیا اس کو کہتے ہیں، کیا اس کو لبرلزم میں لکھا جائے. لبرلزم تو یہ نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اس کی بھی بیوی اس کی بھی بیوی. آزاد خیال لکھا جائے کہ یہ کیا ہے ایدا کی ہے، یا یہ کہ یہ لاپرواہی لکھی جائے کہ پھر کی ہے. وہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. لیکن یہ فیکٹس بڑے مزے کے ہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. باقی رہ گئی بات ارشد شریف صاحب والی بات جو ہے وہ کل کامران شاہد صاحب نے سٹوری بریک کی ہے کہ کس طرح انہوں نے تصاویر بھی دکھائی ہیں کہ ان کو تشدد کر کے قتل کیا گیا ہے، وہ شہید ہوئے ہیں. یہ مس آئیڈینٹیفیکیشن جو ہوتی ہے اس کا کیس نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت قتل تھا. اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے لوگ تو کھل کھلا کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس کی انکوائری کروائیں کہ. اور پھر وہ سارے ڈانڈے اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ ایک لاش چاہیے تھی اور ایک بڑی لاش چاہیے تھی لانگ مارچ کو کامیاب کروانے کے لیے. اور سلمان اقبال صاحب نے مطلب وہ سارے ڈانڈے انہی کی طرف جا کے مل رہے ہیں. وہ سارے ان کے ملازم ہیں، ان کی کرکٹ ٹیم کا جو چیئرمین یا وہ جو کوآرڈینیٹر جو بھی آپ کہیں چیف آپریٹنگ آفیسر، وہ وقار، اور جو دوسرا خرم ہے وہ ان کا باس ہے اور فرنٹ مین ہے، یہ سارے کے سارے. اور وہاں پر مطلب یہ سارا جو کھرا ہے وہ سلمان اقبال صاحب کی طرف جا رہا ہے. پولیس انویسٹیگیشن جاری ہے، ظاہر ہے کہ وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی جتنی بھی آ سکتی ہوئیں. سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر انکوائری کرنی ہے، وزیر اعظم صاحب ان کو خط لکھ چکے ہوئے ہیں. تو کل سے کامران شاہد صاحب نے جب سے یہ والی چیزیں بریک کی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ سارے کے سارے کامران شاہد صاحب کو سلواتیں سنا رہے ہیں اور چیخ یوں رہے ہیں کہ جس طرح خان صاحب کا نام آ رہا ہے اس میں. تو پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. ویسے بھی اگر آپ ٹویٹر کے اوپر لکھے نا کہ جی کہ حکم ہے کہ جس طرح کہ سچ بولے، جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ جی کہ راستوں کو بند کرنے کے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا ہے. یہ انہوں نے وہ کھڑے ہو کے راستہ کھلوانے کی کوشش کی، کوئی ویڈیو بن گئی ان کی اور وہ انہوں نے اس کی وضاحت دی ہے. تو نیچے جو جتنے بھی عمران خان لورز ہیں وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ فلانا کم، کچھ تو جید صحافی ہیں سو کالڈ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حدیبیہ پیپر مل وہ اس کے بارے میں بھی کچھ کہا ہوگا. مطلب شرم نہیں آتی، گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے صحافی ہیں. تو مطلب اسی طرح اگر آپ لکھ دیں کہ جی کہ اچھا کام کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو مریم کو بھی کہو، فلانے کو بھی کہو، یہ چل رہا ہے. تو مطلب یہ کہ چور کی داڑھی میں تنکا. ارشد شریف صاحب کی تصویریں آئیں اور پی ٹی آئی کے ہاں صف ماتم بچ گیا اور جناب وہ خلاف باتیں ہونی شروع ہو گئی کہ یہ ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے، یہ خان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. سر جی سپریم کورٹ انکوائری کروائے گی، لگ پتہ جائے گا. ایک پاکستان کی فوج میں سرو کرنے والے جو اس وقت پاکستان کی فوج کے اوپر بیلچوں اور وہ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ گند پھینک رہے ہیں، وہ صاحب لندن بیٹھ کے نا ٹویٹ کر رہے ہیں کہ میرے مصدقہ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر ارشد شریف کے بعد اب عمران ریاض خان کے سر کی قیمت ادا کر دی گئی ہے اور ڈرٹی ہیری کی قاتل ٹیمیں عمران ریاض کے تعاقب میں ہیں. کچھ بھی نہیں بدلا. عمران بھائی پلیز اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں. یہ سابق فوجی افیسر ہیں اور یہ عمران ریاض صاحب ان کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں
کہ یہ سابق فوجی آفیسر ہیں اور ان کی کئی خبریں پہلے بھی درست ثابت ہو چکی ہیں. جناب میجر جنرل فیصل نصیر صاحب، کیا آپ واقعی مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ لو جی، بڑے میاں سو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ. یعنی کہ عمران خان صاحب بھی کم نہیں تھے، اور عمران ریاض صاحب بھی، اور میجر جنرل فیصل نصیر صاحب ڈی جی سی، یہ وہ عہدہ ہے جہاں پر اس طرح کے، اور ہمارے بہت سے جو کلیگز ہیں وہ نوکریاں کرتے رہے ہیں. ان کی نوکری مین پیسے لے کے نہیں میں کہہ رہا، پیسے تو خیر وہ ٹوکن شوکن ہوتا ہے، تو مطلب فائدے اٹھاتے رہے ہیں. سر مطلب اگر آپ کا تعلق بن گیا ہے کسی پاکستان کے اس طرح کے ادارے کے ساتھ، پھر آپ نے اس تعلق کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. اور وہ بھی پھر ہنس کے ایکسپلائٹ کرایا کرتے تھے. ان دنوں کی بات ہے جب وہ یہ پولیٹیکل نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے اچھا ہمارے کہنے کے اوپر مطلب یہ اسمارٹنیس تو اگلے آدمی کی ہے نا، اگر وہ ہمارا نام استعمال کر کے کوئی گین کر رہا ہے تو کرنے دیں. تو خیر میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کو اب عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ عمران ریاض صاحب کے بھی الزامات کا جواب دینا ہے. تو دیو جواب سر، پور چپ ہو. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.